अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। इल्मी व दावती ख़ियानत और फ़िक्र व तहरीर पे उसके असरात, इस सिलसिले का आज का जो दूसरा ये सेशन है, इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप इल्मी ख़ियानत के, इल्मी दावेदारी के 15वें मज़हर, और ये आखिरी हिस्सा है मज़ाहिर का। 15वां मज़हर जो तालुम का मज़हर है, इल्मी दावेदारी का मज़हर है, इल्म और दावत, तालीम, तरबियत वग़ैरह से मुताल्लिक़ जो मज़ाहिर हैं, उसका आखिरी हिस्सा है 15वां, फ़ितना परवर, मुतकब्बिर और बदज़बानी करने वाला। ये भी तालुम का ही हिस्सा है। जिसके पास इल्म नहीं है और इल्म वाला अपने आप को ज़ाहिर करता है, उसके यहाँ ये चीज़ भी पाई जाती है कि वो फ़ितना परवर होता है, फ़ितने फैलाता है, और बहुत ज़्यादा किब्र, अनानियत और ताल्ली उसके अंदर पाई जाती है, और बदज़बान भी होता है, बदज़बान भी होता है। इल्म इंसान को इन तमाम चीज़ों में कंट्रोल में लाती है। इल्म इंसान को फ़ितने से बचाती है, फ़ितना परवरी से बचाती है। इल्म इंसान को फ़ितने से भी बचाता है, फ़ितना परवरी से भी बचाता है। इल्म इंसान को किब्र से, गुरूर से, अनानियत से रोकता है। ऐसे ही इल्म इंसान को ज़बान पर काबू रखने का सबसे बुनियादी सबब है। जो जितना ज़्यादा इल्म वाला होता है, उतना ही अपनी ज़बान को संभाल करके इस्तेमाल करता है। और इस सिलसिले में उलमाए उम्मत के एहतियात को अगर आप पढ़ें तो एक लंबी तफसील मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप देखें कि इमाम बुखारी चोटी के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, ज़ाहिर है कि अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हैं, इमामुद्दुनिया हैं फ़ी फ़िक़्हिल हदीस। इमाम बुखारी रावियों पर जर्ह करना जो दीन का हिस्सा है, जो रावी मजरूह हों उनकी जर्ह को, उनके ऐब को आम करना, बतलाना, ताकि लोग उससे आगाह रहें, उसकी रिवायतों को न लें। ऐसा ना हो कि उसके झूठ और ऐसे ही उसकी कमियों के साथ अगर रिवायतों को लेना शुरू कर दें तो रिवायतें नाकाबिल एतबार रहेंगी। तो इन रावियों के बारे में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए, बहुत ज़्यादा एहतियात पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसे अल्फाज जो एकदम खुले खुले नहीं हैं, लेकिन ऐसे गहरे इशारे वाले अल्फाज हैं जिससे उसकी हैसियत वाज़ेह हो जाती है। तो बेइंतहा एहतियात के साथ ज़बान को, है ना, बदज़बानी ना होने पाए, ज़बान बहुत ज़्यादा सुस्ता रहे, है ना, बहुत ज़्यादा सुथरी रहे, बहुत ज़्यादा संभाल करके बोलना, बहुत ज़्यादा मुहतात, है ना, तवर्रो के साथ बोलना, ये उनका तरीक़ा था। बहरहाल यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि इल्मी दावेदार जो होते हैं, इल्म के दावेदार जो हालांकि इल्म वाले नहीं होते हैं, दावा ही होता है उनका, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं इल्मी दावेदारों में गनादिर भी हैं। गनादिर ये क्या है भाई? गनादिर ये गुंदर की जमा है। गुंदर उसकी जमा क्या है? गनादिर। तो इल्म के दावेदारों में ये गनादिर लोग भी हैं। ये कौन लोग हैं? कहते हैं यानी फ़ितना परवर। गुंदर किसे कहते हैं? फ़ितना परवर, मुतकब्बिर, बदज़बानी करने वाला, ये है। तो बदज़बानी करने वाला, फ़ितना फैलाने वाला, और ऐसे ही तकब्बुर और गुरूर करने वाला, ये गनादिर भी इल्मी दावेदारों के अंदर मौजूद हैं। ऐसी चीज़ों का वारिस, जिसका वारिस नहीं होना चाहिए, यानी ऐसी चीज़ें ऊपर से ले ली हैं जो उसे नहीं लेना चाहिए, यानी फहश कलामी व बदगोई की बीमारी के ज़रिया अल्लाह के बंदों पर हावी रहना। कुछ लोग इतने बदज़बान होते हैं कि अल्लाह के बंदे उनसे दूर भागते, घबराते हैं कि इस आदमी की ज़बान से कौन बचेगा, जाने दो, इससे बचते ही रहो, क्योंकि बहुत बदज़बान आदमी है। और जो ज़बानी पाकदामनी और झूठ से सलामती में
جو زبانی پاک دامنی اور جھوٹ سے سلامتی میں انبیاء کی میراث سے محروم ہو۔ انبیاء کی میراث ہے نا اچھی زبان، زبان کی سلامتی، جھوٹ سے پاک، ہے نا، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء سے زیادہ ستھری زبان، سلجھی ہوئی زبان، پاکیزہ زبان کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اب انہیں انبیاء کی میراث ہے کہ ہماری زبان بھی اچھی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں کبر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں انانیت نہیں ہونی چاہیے، ہم فتنہ پھیلانے کا کام نہ کریں، زبان بری نہ استعمال کریں۔ تو یہ جو لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں نا وہی غنادر ہیں۔ وہی کون ہیں؟ غنادر ہیں۔ آج اس چیز کو آپ بہت زیادہ ملحوظ کریں گے، بہت زیادہ ملحوظ کریں گے۔ اگر آپ سلفیت کی دعوت دیں، سلفیت کو کھرا رکھنا چاہیں، سلفیت کو کھری رکھنا چاہیں، خالص رکھنا چاہیں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے لکھیں، اس کے لیے بولیں، اس کے لیے پڑھیں، تو آپ اگر وہی صبح شام کا مشغلہ بنا لیں کہ خالص دین جو سلفیت ہے وہ کیسے باقی رہے، کیسے عوام میں عام ہو، کیسے اس کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچے، تو لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے چڑھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں اور پھر بد زبانی پہ اتر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعلم ہے، علمی دعویداری ہے، علم کے بغیر آگے بڑھ کر کے بات کرنے والی چیز ہے۔ تو تعلم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آدمی حق کے خلاف، علم کے خلاف بد زبانی کرے، فتنے پھیلائے، اکڑ، غرور اور کبر سے بھرا ہوا رہے۔ کیا وہ الفاظ جو آپ بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں یا بہت ساری سوشل میڈیا کی پوسٹوں میں پڑھتے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں؟ آپ منہج کی بات کریں تو لوگوں کو منہج سے چڑھیں، کیا بار بار منہج، کیا منہج کی رٹ لگا رکھا ہے نا؟ منہج سلف، بھئی یہ تو ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے نا۔ سلف امت صحابہ کرام کا منہج ہماری جان سے زیادہ، ہمارے دل سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ وہی ہماری نجات کا اصل ذریعہ ہے۔ اب اگر اس کے لیے کوششیں کی جائیں تو علم والوں کے نزدیک تو قیمت ہے، اہمیت ہے، پذیرائی ہے، دعائیں ہیں، لیکن جو علم والے نہیں متعالم ہیں ان کے ہاں کیا ہے؟ بد زبانی، ان کے ہاں کبر، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو کوئی منہجی مافیا کہہ کر کے آپ کو تانا دے گا، بد زبانی ہے کہ نہیں؟ بد زبانی ہے، یہ کبر ہے کہ نہیں؟ کبر ہے، انانیت ہے کہ نہیں؟ انانیت ہے۔ بھئی آپ اس کا علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو جانیں، اس کے قریب آئیں، نہ یہ کہ آپ منہج کا تانا دینا شروع کر دیں۔ تو کوئی آپ کے اس منہج کے مشن کے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا اپنی جہالت کی بنیاد پر کہ آپ منہجی مافیا ہیں، کوئی آپ کو منہجی غنڈہ گردی کرنے والا قرار دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ بد زبانیاں ہیں۔ یہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیا بول رہے ہو؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے تمہارے ہمارے بیچ سے نکلتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی نگہداشت میں لگے ہوئے ہیں، نوٹ ہو رہا، بھڑاس نکالنے سے، غرور سے، کبر سے، بد زبانی کرنے سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں میدان سر کر لیتا ہوں، میں تو جیت گیا، میں نے تو فلاں کی انسلٹ کر کے اس کو میں نے ہلکا ثابت کر دیا۔ یہ سب چیزیں نوٹ ہوتی ہیں اور یہ سب تعلم کا نتیجہ ہے۔ علم والا کبھی بھی اس طرح کی بات استعمال نہیں کر سکتا۔ تو منہج سے نفرت، منہج کے لفظ سے نفرت، منہج کے مشن سے نفرت یا منہج کی کوششوں سے نفرت، ان کو منہجی مافیا کوئی کہے، کوئی منہجی غنڈہ گردی کرنے والا کہے، کوئی کہ منہج کی رٹی لگانے والا کہے، کہ منہج کا وظیفہ پڑھنے والا کہے، کوئی کسی کو کہے کہ منہج کا بخار آتا ہے، کوئی مختلف انداز کے تانے دے، یہ 15ویں قسم، 15ویں شکل مظاہر کی انہی لوگوں کے لیے۔ تو فتنہ پروری، تکبر اور بد زبانی یہ تعلم کا نتیجہ ہے، تعلم کا مظہر ہے۔ بہرحال کسی شاعر نے کیا کہا تھا، خوب کیا کہا تھا، یمارس نفسا بین جنبیہ کزتن
اذا ہم بالمعروف قالت لہ مہلا، اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان ایک تنگ طبیعت سے دو چار ہیں، اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان، اپنے دونوں بازوؤں کے درمیان ایک تنگ طبیعت سے دو چار ہے۔ وہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت اس سے کہتی ہے ذرا رک جاؤ۔ یہی کام ہے ان لوگوں کا، بھلائی راس نہیں آتی، بھلائی راس نہیں آتی۔ تو یہ کسی شاعر نے یہ بات کہی تھی، اس شاعر کا نام وغیرہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ اساس البلاغہ کے اندر موجود ہے، یہ ایسی غرر الخصائص الواضحہ ابو اسحاق الوطوات کی کتاب میں ہے وغیرہ۔ تو اب دیکھیں اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان ایسے تنگ طبیعت سے دو چار ہے کہ وہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت اسے کہتی ہے ذرا رک جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ بھلائی نہیں راس آتی، بھلائیوں سے وہ اڑتا ہے، جھلاتا ہے، اس سے گرانی محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے تعلم کے مظاہر میں سے ایک مظہر۔ اچھا، اور بدزبان شخص اللہ تعالیٰ اس کے باطل کو کچل دے۔ شیخ بکر بد دعا کر رہے ہیں کہ بدزبان شخص اللہ تعالیٰ اس کے باطل کو کچل دے۔ یہ بدزبان شخص کیا کرتا ہے؟ بندگان الہی پر اپنی زبان دراز کرتا ہے، تو مومنین اس سے بچتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اہل ایمان تو سوچتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے ایسے بدزبان سے منہ لگانے، دور ہی رہو، اسے بچ کر کے رہو۔ تو مومنین اس سے بچتے ہیں اور اس کی مقابلہ آرائی سے احتراز کرتے ہیں، لہٰذا کامیابی انہی کی ہوتی ہے اور ان کی شان اس سے بلند و برتر ہوتی ہے۔ اس جملے نے ہمیں کئی سبق دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، بدزبانوں سے اہل ایمان ڈرتے ہیں، بچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بدزبانی سے گھبراتے ہیں، وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ وہ آپ کی بدزبانی کا مقابلہ بدزبانی سے نہیں کر سکتے، اس لیے دور بھاگتے ہیں۔ دوسری چیز، ایسا کرنے سے وہ ہارتے نہیں ہیں، بدزبانی کرنے والا ہار جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ ان بدزبانی کرنے والوں سے دور ہٹنے کی وجہ سے یہ اہل ایمان اپنی شان، اپنے مقام، اپنی عظمت سے الحمدللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی انہی کی ہوتی ہے، اس لیے کوئی بدزبانی کر کے جیتتا نہیں ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، حق اور اہل حق کے خلاف بدزبانی کرنے سے کچھ حق کا، اہل حق کا بگڑتا نہیں ہے۔ ساری دنیا حق والوں کی مخالفت کرتی رہے گی، تھوڑی دیر کے لیے آدمی نروس ہو جائے گا۔ انسان ہے، کمزور ہے، پتھر کا انسان نہیں ہے نا، گوشت کا، ہڈیوں کا، خون کا، اسی کا تو انسان ہے۔ اس لیے اس کے متاثر اس سے ہو سکتا ہے کبھی، لیکن حق غالب ہو کر کے رہتا ہے، اسی کا مقام بلند ہو کر کے رہتا ہے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کہا کرتے تھے علامہ ظہیر، کہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے کبھی انسان، کیونکہ انسان ہوں میں، پتھر تو نہیں ہوں میں، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن حق کبھی بھی پست نہیں ہوتا، کبھی زیر نہیں ہوتا، انجام کے اعتبار سے حق ہی غالب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کامیابی انہی کی ہوتی ہے، حق پرستوں کی، ان کی شان اس سے بلند برتر ہوتی ہے، بلند اونچا شان بڑھتی ہے بھائی، کہ مجھے اس گندگی میں لگنا نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے ایسے طلباء کو، علماء کو، جن کے بارے میں اگر کسی نے کوئی تبصرہ کر دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، بول دیا، تو اب وہ پوری انرجی اپنے دفاع میں لگا دیتے ہیں اور بہت بدزبانی پر اتر جاتے ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ جو اس طرح کی بات میرے بارے میں کہے گا، اس طرح کی بات مجھ سے میرے بارے میں لکھے گا، میں اسے اس سے بدترین زبان میں جواب دوں گا۔ اس سے مقام گھٹے گا نہیں یارو، گھٹ جائے گا، بڑھے گا نہیں، گھٹے گا، اس سے عزت نہیں ملے گی۔ حق پر رہو، حق پرستوں کے اصول پر زندگی گزارو۔ حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ غلطیاں تھوڑی دیر کے لیے شور مچا لیتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ تو کیا کہا؟ کہتے ہیں آگے، اور ان کی بات ہی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی بات ہی اعلیٰ ہوگی آج نہیں تو کل۔ اور کیا کہا؟ رہا یہ تند زبان، یعنی یہ تیز زبان جو چلا رہا ہے، آمرانہ خو، یعنی کیا مطلب؟ انانیت والے اخلاق، انانیت والا رویہ، آمرانہ خو، آمریت جانتے ہیں نا، زبردستی کرنے والا، ہٹ دھرمی کرنے والا، نہ ماننے والا، جو ایسی طبیعت کا آدمی ہے، رہا مسئلہ اس کا، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔
یعنی دل کی موت، دل کی موت۔ زبان بہت چل رہی ہے لیکن دل مردہ ہے۔ جس دل میں حق کی گنجائش نہ ہو دل مردہ ہی تو ہوتا ہے۔ جو دل سچائی قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے، انانیت اور ہٹ دھرمی پر رہے، وہ دل مردہ ہوتا ہے۔ زندہ دل حق کو لے لیتا ہے اندر اور اسے فوراً بند کر کے سنبھال لیتا ہے حق کو، یہ حق نکل نہ جائے۔ لیکن جس کے یہاں بد زبانی ہے، آمرانہ طریقہ ہے، ایسا شخص اللہ جانتا ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، یعنی دل کی موت میں مبتلا ہے۔ اور برائی کو اچھائی سمجھنا اور روئے زمین میں اس کی مقبولیت بھی، یعنی یہ سب بیماریاں ہیں۔ مصیبت کیا ہے اس کی؟ دل کی موت اور برائی کو اچھائی سمجھنا، یہ سب مصیبت۔ اور روئے زمین پہ اس کی مقبولیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دن نہیں، تھوڑے دن شور شرابہ ہوتا ہے، فلاں نے یہ بول دیا وہ بول دیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ بتائیے کتنے لوگ تھے اللہ کے نبی کے اصحاب کو سزائیں دینے والے، اذیت دینے والے؟ سب کے نام مٹ گئے کہ نہیں مٹ گئے؟ بلال حبشی کا نام پوری دنیا جانتی ہے، بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تکلیفیں کیسے دی گئیں یاد ہے نا سیرت میں؟ تو کچھ بھی نہیں رہتا، وہ مٹ جاتے ہیں، اور حق والا کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اور اس کو دنیوی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ جلنے بھننے اور سخت جانفشانی کے باوجود ادبی قیمت میں اپنے ہمجولیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو اس کی ویلو ہونی چاہیے، جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے، وہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں کیا ہو جاتا ہے؟ بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی وہ ادبی قیمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو کتنا بھی جلے بھنے گا، جتنا جلے گا بھنے گا اسے اتنی ہی سزا ملے گی۔ ہم نے ماضی میں بعض علماء کے حالات زندگی میں لکھا ہوا دیکھا ہے جنہیں اپنے علم و فضل کے ساتھ کچھ حد تک لوگوں کی عیب جوئی اور کبر و نخوت لاحق تھی۔ ان میں سے چند حسب ذیل حضرات ہیں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید ہیں، پوری تاریخ کو پڑھ رکھا، خیال رکھا ہے۔ انہوں نے کئی ایک حوالے، 633 ہجری کا واقعہ، 817، 613، 536، 220، 233، ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ہم نے ماضی کے بعض علماء کے حالات زندگی میں لکھا ہوا دیکھا ہے جنہیں اپنے علم و فضل کے ساتھ، یعنی علم و فضل والے تھے، وہ علماء تھے، فضلاء تھے، لیکن اس کے باوجود یہ عیب ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ کیا تھا وہ؟ لوگوں کی عیب جوئی، لوگوں کی مذمت، برائی، ضرورت سے زیادہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا، کبر، نخوت، بڑکپن اور تکبر۔ ان میں حسب ذیل حضرات ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابن دحیہ کلبی، جن کا ذکر اس سے پہلے والے درس میں آ چکا 633 میں۔ ایسے محمد بن ابراہیم فیروز آبادی 817 ہجری، ایسے زید بن حسین کندی 613 ہجری وفات پائے، اسماعیل بن احمد سمرقندی 536 میں وفات پائے، شرف الاسلام حنبلی، نام کیا تھا ان کا؟ عبد الوہاب بن عبد الوہاب الموصلی 536 ہجری، اور دعبل بن علی خزائی مولاہم 220 ہجری۔ یہ آخری والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دعبل کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑے ہجو کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ ابن زیاد سے پوچھا گیا، ابن زیاد 233 کے ہیں نا، اور دعبل کب کے ہیں؟ 220 کے، اسی زمانے کے ہیں نا۔ تو ان سے پوچھا گیا، ابن زیاد سے دعبل کے بارے میں پوچھا گیا کہ دعبل نے آپ کی جو ہجو کی ہے، آپ اسے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہی سوال کا جواب ہے۔ بہت سارے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں، بہت کچھ ویڈیو آڈیو بنا کر کے یہاں وہاں نشر کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہی ہے اس کا جواب نہ دیے جانے کی وجہ یہی ہے جو یہاں پر دعبل کے جواب نہ دینے کا سبب ابن زیاد نے بیان فرمایا ہے۔ تو کہا گیا کہ دعبل نے آپ کی ہجو کی ہے، یعنی دعبل آپ کی برائیاں کرتا ہے، آپ کے بارے میں بدزبانیاں کرتا ہے، آپ کی عیب جوئی کرتا ہے، تو آپ اسے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ابن زیاد نے کیا جواب دیا؟ کیا جو بھی کہے کہ میری لکڑی میرے کاندھے پر ہے، اس کی بات کی پرواہ کی جائے گی؟ یہ میری لکڑی میرے کاندھے پر ہے، یہ کیا ہے؟ اس آدمی کی حالت یہ ہو گئی تھی اخیر میں مرنے سے پہلے دعبل کی حالت، اسی بدزبانی کی سزا اس کو ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اس کی حالت یہ ہو گئی تھی، نیچے حاشیے میں دیکھیے، دیبل عمر رسیدہ ہو گیا تھا، حاشیہ نمبر 1 میں، لہذا کہتا تھا میں 50 سال سے اپنی لکڑی اپنے کاندھے پر لادے پھر رہا ہوں، کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اس پر سولی دے دے، مگر مجھے کوئی ایسا کرنے والا نہیں مل رہا ہے۔ یعنی لوگوں نے اسے بالکل بائیکاٹ کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی مطلب اس کی کوئی فکر کرنے والا نہیں، ایک دم متروک، مہجور ہے نا، بے سہارا۔ تو بد زبانی کا نتیجہ کیا ملا اس کو؟ یہی کہ کوئی قریب ہی نہیں آنا چاہ رہا ہے۔ حالت اس کی یہ ہو گئی کہ میں اتنا مجرم ہوں کہ مجھے کوئی سزا دے دے اور میں مر جاؤں، اپنی لاٹھی کاندھے میں لے کے گھوم رہا ہوں، مجھے کوئی سزا دے دے، یعنی اسی لکڑی میں باندھ کے لٹکا دے، سولی ایسی دی جاتی ہے، لکڑی میں باندھ کے لٹکا دیتے ہیں اور نیچے سے ہے نا، اور رسی کا پھندا گلے میں لٹک جاتا ہے۔ تو لکڑی 50 سال سے کاندھے پہ لے کے گھوم رہا ہوں کہ کوئی مجھے اس پر سولی دے دے اور میں مر جاؤں، یہ حالت اس کی ہو گئی تھی۔ تو اب کیا کہتے تھے؟ اسی بات کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ لکڑی کاندھے پہ لے کے گھومتا تھا، وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن زیات نے کیا کہا کہ بھائی اس نے میری بہت برائی کی ہے، ہجو کی ہے، بدزبانی کی ہے میرے ساتھ میں، لیکن لکڑی کاندھے پہ لے کے گھومنے والا میرے بارے میں کچھ بھی کہہ رہا ہے، کہتا رہے، کیا میں اس کی بات کی فکر کروں گا؟ ایسے بہت سارے لوگ بہت کچھ بولتے رہتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ سمجھ گئے نا؟ تو ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے دفاع میں بلا وجہ جائیں، یہ لکھیں وہ لکھیں، اس کے بارے میں بولیں اس کے بارے میں بولیں، جس کا جو چیز چاہے بولے نا، حق تو منوا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ سچائیاں سر چڑھ کے بولتی ہیں، حق کبھی زیر ہونے کے لیے نہیں آیا، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق بلند ہوتا ہے، پست نہیں ہوتا، حق سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی، حق سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ کیا اس کی بات کی پرواہ کی جائے گی؟ جس کی اتنی بری حالت ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کچھ بھی بولے وہ، اس کی بات کی پرواہ تھوڑی کی جائے گی۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ دیکھیے نیچے لسان المیزان میں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں نقل کیا ہے۔ بہرحال اسی نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ اسی نے کہا ہے، لا تعجبی یا سلم من رجل ضحک المشیب برأسہ فبکا۔ اسی نے کہا تھا، دیبل نے کیا کہا تھا؟ اے سلمہ، کیا کہا ہے؟ اے سلمہ کہتا تھا شعر میں کیا؟ اے سلمہ، ایسے شخص سے تعجب نہ کرو، یعنی ایسے شخص پر فریفتہ نہ ہو جس کے سر پر سفید بال ہنسے تو وہ رو پڑا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آج بڑھاپے میں سفید بالوں کی آ جانے کے بعد بھی اس کی زندگی رو رو کے کٹ رہی ہے۔ اس کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ رو رو کے کٹ رہی ہے۔ تو اے سلمہ، ایسے شخص سے تعجب نہ کرو، یعنی فریفتہ نہ ہو اس پر جس کے سر پر سفید بال ہنسے۔ تعبیر ہے سفید بال کا ہنسنا، یعنی کیا مطلب؟ سفید بالوں سے سر کا روشن ہو جانا، چہرے کا روشن ہو جانا، سفید بال ہنسے تو وہ رو پڑا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس عمر میں ایسی حالت میں اس کی یہ گت ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد اب کہتے ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مگر اس دور میں لوگ کچھ جاہلوں کی بدزبانیوں سے آزمائش میں مبتلا ہیں، جنہوں نے علم کا دعویٰ کیا ہے اور کبر و نخوت، علم کی جھوٹی دعوے داری، چرب زبانی، شرنگیزی اور بد اخلاقی کے ذریعہ اپنے دعوے کا دفاع کیا ہے، اور جب زبان کے ساتھ اسے لگام دینے والی عقل نہ ہو تو یہ چیز اس شخص کے عیب کی دلیل ہوتی ہے۔ زبان ہی چلے عقل نہ رہے تو کیا حال ہوگا؟ زبان خوب چلے اور زبان کو کنٹرول کرنے والی عقل ہو ہی نہ تو اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ بھئی عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنے کے ہوتے ہیں۔ عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باندھنے کے ہوتے ہیں۔ عقل کو عقل اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہر برائی کے راستے پر چلنے سے انسان کو روکتی ہے، باندھتی ہے، یہ غلط ہے اس کی طرف نہ جاؤ، ہے نا، یہ گندگی اس کی طرف نہ جاؤ، یہ باطل اس کی طرف نہ جاؤ، یہ آگ اس میں نہ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے عقل کے معنی باندھنے کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو باندھتی ہے، روکتی ہے غلط تصرفات سے، اور اگر وہ عقل غلط تصرفات سے نہ روکے تو وہ عقل خود فاسد ہو چکی ہوتی ہے، عقل بگڑ چکی ہے تو ہی یہ کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال شیخ کہتے ہیں کہ یہ حالت ہے، علم کا دعویٰ کیا ہے جن لوگوں نے، اور ان کے ہاں کبر ہے، نخوت یعنی مطلب کیا کہتے ہیں؟ کینہ، تکبر اور کینہ، اور اس علم کی جھوٹی دعوے داری۔ علم کا دعویٰ سچا نہیں، علم کا دعویٰ جھوٹا ہے۔
چرب زبانی، زبان بہت چلتی ہے، بولے تو بولتا رہے، لکھے تو لکھتا رہے. اتنا لمبا لمبا لوگ لکھ جاتے ہیں نا اپنے دفاع میں، دوسروں کی نقد میں، ہے کہ نہیں؟ اور صرف اپنی بڑاس، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے. اور کیا کہتے ہیں؟ شرانگیزی، برائیاں پھیلانے کا کام، بد اخلاقی کے ذریعہ اپنے دعوے کا دفاع کرتے ہیں. زبان کے ساتھ، جب زبان کے ساتھ اسے لگام دینے والی عقل نہ ہو تو یہ چیز عیب کی بات ہے کہ آدمی زبان ہی چلا رہا ہے، عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے اس کی. عقل کے ساتھ زبان کا استعمال ہونا چاہیے، سوجھ بوجھ کے ساتھ زبان کا استعمال ہونا چاہیے. کچھ بھی زبان کہے، کچھ بھی چلے، یہ تو عقل کے کنٹرول سے باہر رہے تو یہ تو بہت بڑے عیب کی چیز ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں جاہلی شاعر طرفہ بن عبد، مشہور نام ہے یہ، 7 جاہلی شعراء جو تھے نا، 10 المعلقات العشر جو تھے اس میں طرفہ بھی ہیں. تو طرفہ بن عبد 546 عیسوی، یاد رہے یہ 564 عیسوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 میں، 571 عیسوی میں. آج 2024 چل رہا ہے نا، 571 عیسوی میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کی وفات اس سے پہلے ہوئی ہے. جاہلی شاعر ہے، اسلام سے پہلے کا شاعر ہے یہ. تو طرفہ بن عبد 564 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ وَإِنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَاتٌ عَلَىٰ عَوْرَاتِهِ لَدَلِيلٌ. بہت اشعار بڑے غضب کے ان کے ہوا کرتے تھے، اسی لیے ان کے اشعار اتنے قیمتی ہوتے تھے کہ ان کے اشعار کو، ان کے قصیدوں کو کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے. یعنی جو نامور، بہرحال وہ ایک تاریخ ہے پوری، ہے نا، ان جاہلی شعراء اور اس کی تاریخ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہتا ہے وہ طرفہ بن عبد بہت غضب کا شاعر، جاہلی شاعر لیکن بہت غضب کا شاعر. یقیناً جب آدمی کی زبان پر عقل کا پہرا نہ ہو تو وہ اس کے عیوب کی ترجمان ہوگی. تو زبان پر عقل کا پہرا ہونا چاہیے. چوکیداری کرے عقل، نہیں تو زبان پتہ نہیں کہاں کہاں لے جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا بولے گی. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے. آپ سوچیے جاہلی شاعر ہے لیکن باتیں دیکھیے آپ کتنی گہری اور فکر پر مشتمل. جب آدمی کی زبان پر عقل کا پہرا نہ ہو تو وہ اس کے عیوب کی ترجمان ہوگی، یعنی اس کے عیب نکال کے باہر زبان عیب نکالے گی. پہرے داری ہوگی عقل کی تو زبان کنٹرول میں رہے گی. چنانچہ جب آپ اس صنف بیمار کے فرد کو دیکھیں گے، یعنی اس قسم کے بیماری کے آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ کوئی ایک مسئلہ سن کر، دوسرا مسئلہ اختیار کر کے، تیسرا مسئلہ پڑھنے کا دعویٰ کر کے علم کے میدان میں کود پڑتا ہے. یہ حالت ہے نا، یہ حالت ہے. ایک مسئلہ سن لیا، میدان علم میں کود پڑا. اب مجھے بتاؤ کہ برادروں پر نقد کرنے کے لیے اس سے بڑی تعبیر کوئی ہو سکتی ہے؟ ایک مسئلہ سن کر، دوسرا مسئلہ اختیار کر کے اور تیسرا مسئلہ پڑھنے کا دعویٰ کر کے، پڑھ کے نہیں، پڑھنے کا دعویٰ کر کے علم کے میدان میں کود پڑتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. پھر ہائے بربادی، اپنے آپ کو بڑے بڑے القاب سے ملقب کرتا ہے، بڑے بڑے القاب سے، بڑا بڑا نام، لقب، شیخ، فلاں، دائی، عالم، فاضل، ہے کہ نہیں؟ نیز ان القاب کا اہل ثابت کرنے، یعنی اپنے آپ کو اس کے لائق ثابت کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اب بڑے بڑے القاب لگاتا ہے اور سوچتا ہے کسی طریقے سے، چاہے سچائی سے چاہے جھوٹ سے، جیسے بھی عیاری مکاری کر کے اپنے آپ کو ان القاب کا اہل، کہ میں اس لائق ہوں، میں اسے مقام کا ہوں، اس کی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے. یہی اس کا دائمی مشغلہ ہو جاتا ہے، یہی صبح شام کا کام بن جاتا ہے، یہی مشغلہ، بس جب دیکھو تب اسی کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کے لیے آج کل کے جدید وسائل اگر شیخ بکر کے سامنے آئے ہوتے نا ضرور حوالہ دیتے. وہ میڈیا کا طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں اخبارات تھے، پیپر تھے، ہے نا، روزنامہ، کیا کہتے ہیں اس کو، روزنامہ جو پیپر ہوتے ہیں، میگزین، نیوز پیپر، یہ سب چلتے تھے زمانے میں. ورنہ کچھ ٹی وی وغیرہ بہت نادر تھی، تو یہ سب راستے اس زمانے میں کم تھے. آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہے جو چاہے ایک 10,000 کا موبائل خرید لے اور اس کے بعد ایک ٹیبل کرسی لگا کر کے بیٹھے اور دنیا میں اپنی ساری بکواس پھیلاتا پھرے.
آج یہ حالت ہو گئی ہے، سب بہت آسان ہو گیا، سوشل میڈیا نے سارے راستے کھول دیے۔ تو کہتے ہیں یہی اس کا دائمی مشغلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی القاب عوام الناس کی طرف اس کے قاصد ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی طرف، عام پبلک کی طرف یہی القاب اس کو کھینچتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں، مثال کے طور پر یہی القاب لوگوں کی طرف اس کے قاصد اور اس کا جال ہوتے ہیں۔ جال جانتے ہیں نا؟ ہاں، شکار کرنے کے لیے جال ہوتے ہیں، اسی جال کے ذریعے سے وہ عوام الناس کا شکار کرتا ہے، وہ بڑے بڑے القاب کے ذریعے سے، جس کے ذریعے وہ اپنے ناپائیدار ساز و سامان اور خیالی جاہ و مقام کا شکار کرتا ہے۔ ناپائیدار جاہ و مقام ہے، خیالی مقام ہے، کوئی حیثیت نہیں حقیقت میں، لیکن ایک پورا ہوا ہے، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ اور آج تو پورے ملک کی ضیافت ہوتی ہے، بھائی ملک ضیافت کر رہا ہوتا ہے، چیف گیسٹ، اسٹیٹ گیسٹ کے نام سے لوگ جانے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے کبھی متاثر اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں حقیقتوں کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ کون سا عقیدہ، کون سا علم، کون سا منہج، کون سی تفسیر، کون سی حدیث، کون سا شریعت کا علم ہے میرے بھائیوں، سوائے اس کے کہ میڈیا پر ساری دنیا میں اپنی پہچان کرانے کا کام کیا گیا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے ناپائیدار ساز و سامان اور خیالی جاہ و مقام کا شکار کرتا ہے، لیکن عقل مندوں کے یہاں اس کا معاملہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ دونوں پہلو یاد رکھیں، جو سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، عقل مندی نصیحت حاصل کرتے ہیں نا، تو جو عقل مند ہیں ان کے یہاں اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسپوز ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے یہاں معاملہ ایکسپوز نہیں ہوتا، جو دیوانے ہوتے ہیں، وہ سب بھکت ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، سوجھ بوجھ سے کام لیں، سنجیدگی سے کام لیں، تو ان کی بھی سمجھ میں باتیں آ سکتی ہیں۔ اگر کہتے ہیں اگر وہ کوئی خطبہ دیتا ہے تو لوگ اسے اغلاط سے پر قرار دیتے ہیں، اگر کوئی خطبہ دے دے تو لوگ جو عقل مند ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس خطبے کو غلطیوں سے بھرا ہوا بتا دیتے ہیں کہ ایک غلطی نہیں ہے، اس میں تو 25 غلطیاں ہیں۔ یہ اغلاط سے پر یعنی غلطیوں سے بھرا ہوا قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اور یقیناً خطبہ دینا لغزشوں سے لبریز پر خطر راستہ ہے۔ خطبہ دینا کوئی آسان نہیں ہے، لغزشوں سے بھرا ہوا ہے، بہت خطرناک راستہ ہے، بہت زیادہ اس کے لیے علم اور اس کے لیے بہت زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ علماء کی سرپرستی کی ضرورت ہے، پرخطر راستہ ہے۔ اپنے آپ اسے شتر بے مہار کی طرح، شتر بے مہار جانتے ہیں نا؟ شتر کے معنی فارسی میں اونٹ کے ہوتے ہیں، شتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ کے ہوتے ہیں۔ بے مہار ایسا اونٹ جس کی گردن میں رسی نہ ہو، بے مہار بغیر رسی کے، کنٹرول میں آئے گا؟ وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا، وہ شتر بے مہار کی طرح۔ تو کیا کہا؟ شتر بے مہار کی طرح بلا قید و بند آزادانہ گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے۔ جیسے شتر بے مہار آزاد ہوتا ہے، ایسے اس کو بھی آزادی ہوتی ہے۔ تو جب وہ خطبہ دیتا ہے تو لوگ اسے اغلاط سے برقرار دیتے ہیں، آپ اسے شتر بے مہار کی طرح بلا قید و بند آزادانہ گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے، کوئی کنٹرول نہیں، جو زبان پہ آئے بولتے جائے۔ قریض میں شاعر کہتا ہے، قریض میں شاعر کہتا ہے، قریض کتاب میں شاعر کہتا ہے، یا کیا کہتا ہے؟ مالی آراک مخلین این السلاسل والقیود اغل الحدید بارضکم ام لیس یضبطک الحدید۔ شعرا بھی دیکھیے کیسی کیسی ترجمانی کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے چھوٹی چھوٹی بند میں اشعار ہیں، چھوٹے بند کے 2 اشعار ہیں، چھوٹی بحر کے 2 اشعار ہیں۔ کیا بات ہے، میں تمہیں آزاد دیکھ رہا ہوں، زنجیریں اور بیڑیاں کہاں ہیں؟ کیا تمہاری سرزمین میں لوہا مہنگا ہو گیا ہے یا لوہا تمہیں قابو میں نہیں کر پا رہا ہے؟ ایک دم آزاد ہو گئے ہو، کنٹرول سے باہر ہو،
نہ کوئی زنجیر ہے، نہ کوئی قید و بند ہے، نہ کوئی روک تھام ہے، ایک دم چترے بے مہار کی طرح جو سمجھ میں آ رہا بولے جا رہے ہو۔ سنو ان متعالموں کی تقریروں کو، ان کے لیکچرز کو سنو، اور کوئی 4 گھنٹے کا دھونس نہ جمائے کہ 4 گھنٹے لیکچر دیتے ہیں۔ 4 گھنٹہ کوئی لیکچر دیتا ہے تو 400 غلطیاں کرتا ہے اس کے اندر، تو لمبا وقت نہ کوئی گنائے، اس کی اصالت بتلائے، اس کا استدلال بتائے، علم بتلائے، حوالے بتلائے، دلائل بتلائے، سنت اور سلف کا راستہ اور اصول بتلائے، چاہے وہ 2 منٹ کی بات کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یاد رہے کہ آپ تقریریں سنیں تو دانتوں تلے انگلی دبا لیں، ہائے کیا عقیدہ، کیا منہج، کوئی ضابطہ نہیں، کچھ بھی جو کچھ بھی زبان پر آتا ہے بولے جاتا ہے۔ اور لوگوں کی تالیاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ تالیاں بج رہی ہیں تو یہی کامیابی کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ جتنی تیز تالیاں بجیں، جتنی زوردار تالیاں بجیں، اتنی بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ معیار ہے تعلم کا، یہ حالات ہے میرے بھائیوں، یہ میرا اپنا درد و کرب نہیں ہے۔ بکر بن عبداللہ ابو زید لکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، تو یہ حالت ہے۔ تقریر کی بات سن لی نا آپ نے، کوئی خطبہ دیتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، آگے دیکھیے۔ اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کا درجہ نہیں جانتا، اور کوئی صحیح مسلم کی حدیث ہو تو کہتا ہے حدیث ہی نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ اب اسی بات کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ طنز کرتے ہیں، آپ لوگ رد کرتے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی، میرے عزیزوں؟ ایک آدمی لاکھوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے امت کو مس گائیڈ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بھلا اس سے خاموش رہنا کون سی سمجھداری ہے، کون سا علم، کون سا اخلاق، کون سا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک طالب علم خاموش رہے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے طلباء کی کہ لوگوں کو رہنمائی کی جائے کہ یہ غلط مسئلہ بتلایا گیا ہے؟ الطہور شطر الایمان صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد آدمی کہے کہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں، نہ حدیث کے کسی ذخیرے میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ جرأت یہ کرے کہ کہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو محض ایک کہاوت ہے، بولی جانے والی چیز ہے۔ تو یہ حالت ہے، اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کا درجہ نہیں جانتا۔ چنانچہ بہت سے غبی لوگوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اثر کو علانیہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جسے اچھی طرح نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، تو اس نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 60 سالوں سے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تم نے 60 سالوں سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ جو مثال دے رہے ہیں وہ مثال کس کی ہے؟ آج کے دور کی مثال نہیں ہے، مثال پرانی ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کرنے والے نے بیان کیا۔ ایسے ہی متعالم نے، علمی دعوے دار میں، علمی خیانت کرنے والے نے حدیث بیان کی اور حدیث کچھ کی کچھ بیان کر دی، حدیث بیان کیا، حدیث کا علم ہی نہیں ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی یہ روایت، یہ واقعہ جو بھی آپ نے پڑھا نا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز اچھی طرح نہیں پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنا اسے نہیں آ رہا تھا، ساری کمیاں کر رہا تھا، ہے نا، اس کے ارکان چھوڑ رہا تھا، اس کے اس کے فرائض چھوڑ رہا تھا۔ تو کیا کہا؟ بھئی کتنے دن سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو تم؟ اس نے کہا 60 سالوں سے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تم نے 60 سالوں سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب بیان کر دیا، گنتی کتنی بتائی؟ 60 سال۔ اب آپ دیکھیے، یہ دیکھو کہ حدیث بیان کیا، لیکن حدیث کا علم اسے نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اثر اس طویل مدت کے ساتھ اگر ایسی سند سے مروی ہوتا جو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ کی شرط پر ہوتی تو بھی اس کا متن اس کی نکارت اور عدم صحت پر شاہد ہوتا۔ یعنی اس طرح سے 60 سال کے ساتھ 60 سال کی گنتی کے ساتھ اگر یہ روایت بخاری مسلم میں بھی اگر یہ حدیث ہوتی نا، تب بھی یہ کہا جاتا کہ صحیح بخاری مسلم کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں یہ متن منکر ہے، راوی نے بتانے میں غلطی کی ہے 60 سال کی گنتی کے ساتھ۔
کیوں معلوم ہے آپ کو؟ اس کی وجہ دیکھو، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 36 ہجری میں وفات پا گئے۔ کتنے وفات پائے؟ 36 ہجری میں وفات پائے۔ تو 36 ہجری میں وفات پا گئے۔ آپ دیکھیں 36 ہجری میں وفات پا گئے، اور عمر کتنی بتائی؟ کتنے سال سے بتائے؟ کب سے نماز پڑھ رہا ہوں؟ 60 سال سے۔ بات سمجھنے کی ہے، حضرت علی کے دور خلافت میں سن 36 ہجری میں وفات پا گئے تھے، تو بھلا وہ 60 سالوں سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 60 سالوں سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھئی 36 ہجری میں وفات پا گئے، 36 سال یہ مان لو ہجرت کے، اور اسلام کب آیا تھا اس کے پہلے؟ 13 سال پہلے۔ 36 میں 13 جوڑو، 50 سال 49 سال بنے گا نا؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا کیا وہ 10 سال؟ بات سمجھ میں آئی؟ نماز کب سے پڑھ رہا ہوگا وہ؟ 60 سال کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 36 سال ہجرت کے، اگر وفات کے سال یہ بات کہی ہو تو، اور پہلے اگر کہی ہوگی تو تعداد گنتی اور کم ہو جائے گی۔ 36 یہ 13 سال مکی زندگی کے، 36 اور 13، 36 4 40، 10 50 49 سال، اور کہا 60 سال سے۔ یہ 60 سال کیسے؟ تو 10 سال پہلے کب سے نماز پڑھ رہا تھا وہ؟ اسلام کے پہلے نماز پڑھ رہا تھا وہ۔ اس لیے یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھلا وہ 60 سال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 15 سال پہلے سے بحالت مسلمان نماز پڑھتا تھا۔ یہ معنی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ یہ محال ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ محال ہے، لہذا اس مدت کی تحدید باطل ہے۔ اب حدیث بیان کر دیا، اتنا بڑا مطلب اتنی فاش غلطی کے ساتھ، تو اب ایسے چلے آتے ہیں متعالم، علمی دعوے دار، علمی خیانت کرنے والے، خطبہ دیں گے، تقریر کریں گے، تو دنیا بھر کی غلطیاں، عقیدے کی، منہج کی، زبان و بان تو جانے دو کہ زبان کہاں تک صحیح ہے نہیں صحیح ہے، جو عام طور پر لوگوں سے انسانی تقاضے کے مطابق ہوتی رہتی ہیں غلطیاں زبان کی، وہ تو معفو عنہ ہیں، لیکن عقیدہ، منہج، علم سب غلط، بہت کچھ اس میں سے۔ اور یہاں حدیث پیش کرے گا تو حدیث میں غلطی، حدیث بھی صحیح نہیں پیش کرے گا۔ یہ دیکھو مثال پیش کیا، کہا حضرت حذیفہ کا اثر پیش کیا تو 60 سال کہہ دیا۔ 60 سال کیسے ہو جائے گا میرے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، اب یہاں پر 2 باتیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ حاشیہ نمبر، صفحہ نمبر 179 پر دیکھیں، حاشیہ نمبر 1 میں اور اسے حاشیہ نمبر 2 میں۔ حاشیہ نمبر 1 میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں اصل میں اس اصل حدیث کا ذکر کیا گیا ہے جو حذیفہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس میں 60 سال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کتنے سال کا ذکر ہے؟ 40 سال کا۔ کتنے سال کا ذکر ہے؟ 40 سال کا۔ 40 سال پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، کوئی پرابلم نہیں۔ 36 سال یہ ہو گئے، اور ہجرت سے پہلے معراج کے موقع پر نماز کا حکم آیا تھا، لیکن نماز کی پوری تفصیلات نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ جو بھی نماز کا طریقہ رہا ہو وہ نماز چلتی تھی کہ نہیں چلتی، لیکن اسلام سے پہلے تو نہیں مان سکتے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو روایت ہے، اصل میں روایت آپ اطمینان سے پڑھ لیں، میں سرسری طور پر ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اس میں 40 سال کا ذکر ہے، 60 سال کا ذکر نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے، روایت نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، عبد الرزاق میں، شعب الایمان بہقی وغیرہ میں موجود ہے، اور حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر سال کا ذکر، مدت کا ذکر ہی نہیں ہے، مدت کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہے۔ روایت کیا ہے؟ زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ابواب کندہ کے پاس ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سلام پھیرا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کتنی مدت سے تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ کتنا ذکر ہے؟ 40۔ اور اس بیان کرنے والے نے کیا بیان کیا ہے؟ 60 سال۔ تو یہ تعلم ہے، علم دعوے داری ہے۔ 60 سال کہہ دیا، 40 سال سے ہے اس کے اندر۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے،
یعنی اتنی ساری نمازیں پڑھ رہے ہو، 40 سال گزر گئے لیکن ایسے ہی پڑھتے رہے تو نماز تمہاری ہوئی نہیں کبھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاؤ گے تو اس فطرت کے علاوہ فطرت پر مرو گے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اس دین پر، اسلام پر تم نہیں مرو گے۔ یعنی نماز نہیں پڑھے گا، نماز ہوئی نہیں، اس کا مطلب نماز نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ پھر اسے سمجھانے لگے کہ یقیناً آدمی کبھی عذر کے سبب ہلکی نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجدہ مکمل نہیں کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن تم اتنے سالوں سے ہمیشہ رکوع صحیح نہیں کرتے، نماز صحیح نہیں، سجدہ نہیں کرتے، ایسے ہی تو نماز تم 40 سال سے اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہو۔ تو خلاصہ ہے کہ اس میں 40 کا ذکر ہے، 60 کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ متعلم ہوتا ہے تو ایسی باتیں بیان کر دیتا ہے، 60 کہہ دیتا ہے 40 کے بجائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کے بارے میں کیا لکھا؟ 40 میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ 40 میں بھی 4 سال زیادہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ 36 ہجری میں وفات ہو گئی اور 4 سال زیادہ ہو رہے ہیں، تو 4 سال ہجرت سے پہلے کے ہیں۔ اس کے بارے میں اس کی توجیح ہی کرتے ہیں، نیچے حاشیہ نمبر 2 میں بیان بارے میں لکھتے ہیں، اسے ظاہر پر محمول کرنا محل نظر ہے، یعنی ایک دم 40 سال ایگزیکٹ کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر پر محمول کرنا محل نظر ہے، کیا ہو سکتا ہے، ہو کیا سکتا ہے؟ شیخ اس کا ذکر کر رہے ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، کہ تو میرا خیال ہے اسی لیے امام بخاری نے اسے ذکر نہیں کیا ہے، یعنی امام بخاری نے سال کی تعداد ذکر نہیں کی ہے، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات 36 ہجری میں ہوئی ہے، اور ایسی صورت میں مذکورہ شخص کی نماز ہجرت سے 4 سال پہلے، مذکورہ شخص کی نماز ہجرت سے 4 سال یا اس سے بیشتر شروع ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب 36 ہجری میں وفات ہو گئی تو 4 سال یا اس سے پہلے ہوگی نماز، جبکہ شاید اس وقت تک نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا اب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے انہوں نے ایسا بول کر مبالغہ مراد لیا ہو، مبالغہ یعنی اتنے دن سے، 40 کی گنتی ایگزیکٹ نہیں لیکن بہت زیادہ دنوں سے، بہت زیادہ سالوں سے یہ بتانے کے لیے 40 کہہ دیا ہو، جیسے ہم لوگ بھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا، ایک بار نہیں 40 بار بھی ایسا کرو گے تو نہیں ہوگا، ایک بار نہیں 70 بار بھی ایسا کرو گے تو نہیں ہوگا۔ مبالغہ، 40 کی گنتی مقصود نہیں ہے لیکن مبالغہ مقصود ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، یا وہ شخص اسلام لانے سے پہلے ہی نماز پڑھتا رہا ہو پھر بعد میں اسلام لایا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دونوں حالات کے ساتھ مذکورہ مدت پوری ہوئی ہو، یعنی 36 ہجرت کے بعد اور 4 سال پہلے سے مراد لے لیں گے تو 40 سال پورے ہو جائیں گے۔ یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ توجیہ پیش کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن 60 والی بات تو کسی طرح ہضم ہونے والی نہیں، 60 سال کہاں سے آ جائیں گے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس طرح سے انہوں نے کیا، تو کہتے ہیں کہ حدیث پڑھتا ہے تو حدیث کی ایسی حدیث پیش کرتا ہے، یہ متعلم کی بات چل رہی ہے جو علمی دعوے دار اور خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے صفحہ نمبر 180 پر کیا کہتے ہیں، اسی طرح الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث پڑھ دیتا ہے۔ اس حدیث کیا ہے؟ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے، لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو زندہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں مرفوعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ بیان کرتے گھومتے ہیں، کتنے لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، جیسا کہ علامہ البانی نے اور دیگر علماء نے پہلے بھی لکھا ہے۔ ایسے ہی تاریک صلاۃ سے متعلق حدیث، تاریک صلاۃ نماز چھوڑنے والے سے متعلق حدیث، ایسے بہت سارے برادر لوگ پیش کرتے ہیں اس کو، کیا ہے بھائی؟ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، درا حال ہے کہ اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، جو امام ذہبی کی کتاب الکبائر میں موجود ہے۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، ایک لمبی روایت ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو 15 سزائیں ملیں گی۔ وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس حدیث کو لایا جائے، ہے نا، کسی اور موقع پر بات ہوگی۔ خلاصہ کلام کی وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ 15 سزائیں ملیں گی، 6 سزائیں دنیا میں ملیں گی، ایسی اس کی تفصیل ہے اس کے اندر۔ 6 سزائیں دنیا میں ملیں گی، 6 کے بعد 15 میں سے 6 نکل گیا، کتنا بچا؟ 9 ہے کہ نہیں؟ اب 9 میں سے 3 جو ملیں گی مرنے کے وقت ملیں گی، 3 جو ہے
وہ قبر کے اندر سزائیں ملیں گی، اور 3 سزائیں اس کو زندہ ہونے کے بعد ملیں گی۔ وہ 3 سزائیں جو زندہ ہونے کے بعد ملیں گی نا، اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ 3 سزائیں 3 سطروں میں اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہوں گی۔ اب ایسی جھوٹ بے سر پیر کی فضول باتیں اٹھا کر کے لا کر کے یہ لوگ بیان کر دیتے ہیں، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ نسل در نسل مصائب ہیں، نہ جانے کتنے مصائب ہیں۔ تو مثال چند مثالیں، دراصل دین کی آفت و مصیبت انہی لوگوں کی جانب سے ہے۔ ہاں، علماء مصیبت کا سبب نہیں ہے۔ جیسے ان دجالوں میں سے ایک دجال نے کیا کہا دجال جب آئے گا تو سب سے زیادہ اس کی پیروی کرنے والے علماء ہوں گے۔ پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ ہاں، آج کل ایک کلب چل رہا ہے پاکستان میں ایک کلب ہے، جوانوں کا، نادانوں کا کلب چل رہا ہے، اور اس کے اندر سب پینٹ شرٹ ٹی شرٹ پہن کر کے سب اسکالر اور دین کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کوئی فلاں انجینئر ہے، کوئی فلاں انجینئر ہے، کوئی فلاں ڈگری لیا ہے، کوئی فلاں ڈگری لیا ہے، لیکن سب یہاں وہاں اسٹڈی کر کے اچھی کوالٹی کا مائک اور کیمرہ اور میڈیا کا سسٹم ہینڈل کر کے ساری دنیا کو دین کا گیان دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور علماء کی توہین، علم کی توہین، دعوت کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا ان کا کام ہو گیا ہے۔ سارے بئس الطالب والمطلوب، طالب مطلوب سب ایک جیسے، پڑھنے والے بھی ویسے، پڑھانے والے بھی ویسے۔ میرے بھائیوں، اس میں سے ایک بیچارہ دائی بڑا ہمدرد، اس کا بھی نام اتفاق سے محمد علی ہے، وہ کہتا ہے کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو سب سے زیادہ اس کی پیروی کرنے والے علماء ہوں گے۔ استغفر اللہ، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اخلاط من الناس، سماج کے گئے گزرے لوگ، جاہل اور ایسے ہی ہے نا پست حقیر گئے گزرے لوگ، دنیا دار، دین سے بیزار، علم سے دور، اہل علم سے دور، اس قسم کے لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے۔ علماء تو دجال کی فتنوں سے بچنے اور بچانے والے ہوں گے، الحمدللہ۔ تو یہ ہے طریقہ علماء سے دور کرنے کا۔ اس سے بڑا ہتھ کنڈا کچھ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے فتنے سے سب سے زیادہ ڈرانے والے علماء ہیں، اور عوام کے سامنے میڈیا پر یہ کہا جائے کہ اس دجال جیسے سب سے بڑے فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علماء ہوں گے۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہی نا، علماء سے دور رہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے کلب سے جڑو، یہ خطبے، یہ علماء کی تقریریں، یہ دروس، یہ اجتماعات، یہ پروگرام، یہ تمہیں دجال کے پیچھے لگا دیں گے، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ خود دجال ہیں ایسے لوگ جو جہالت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس سے بڑا دجل کیا ہے، اس سے بڑا فریب کیا ہے کہ انسان جہالت کے ساتھ دنیا کو علم بانٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کا ڈر مجھے دجال سے بھی زیادہ اپنی امت کے بارے میں ہے۔ دجال سے بھی زیادہ مجھے ڈر ہے کس چیز کا؟ ایسے لوگوں کے فتنے کا جو کون ہوں گے؟ الائمۃ المضلون۔ مجھے دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں، کس کا؟ گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا، مس گائیڈ کرنے والے پیشواؤں کا، قائدین کا، اماموں کا، مس گائیڈ کرنے والے، جاہل ہیں، نادان ہیں، بے علم ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں اور پیشوا بنے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، فلاں سر، فلاں ماسٹر، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب امت کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا نا کہ دجال کی پیروی کرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے دجال سے بھی زیادہ ان فتنوں کا، ان گمراہ کرنے والوں کے فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کے بعد آخری تھوڑا سا حصہ باقی بچا، اسے ہم پڑھ کے ختم کر لیں گے۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے اور ان کے کچھ بھائیوں کے بارے میں، ان لوگوں اور ان کے کچھ بھائیوں کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ آئیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو ہم پڑھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہوئی شریعت نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج کا علم ہوگا، وہ دیکھے گا کہ جن کی طرف دینداری کے اعتبار سے اشارہ کیا جاتا ہے ان کی اکثریت سب سے کم دیندار ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی مدد کیے جانے کا مستحق ہے۔ بلکہ کہتے ہیں بھلا اس شخص میں کون سا دین اور کون سی خیر و بھلائی ہے جو دیکھتا ہے کہ اللہ کے محرمات پامال کی جا رہی ہیں، اس کے حدود ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کا دین چھوڑا جا رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا جا رہا ہے، مگر وہ ٹھنڈا دل اور خاموش زبان لیے بیٹھا رہتا ہے، یہ تو گونگا شیطان ہے، جیسے باطل گوئی کرنے والا بولنے والا شیطان ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ علماء چپ ہو جائیں، علماء خاموش ہو جائیں۔ پروپیگنڈا کرنا بہت آتا ہے نا، علماء کی تقریریں، علماء کی بیانات، منہج پر لوگوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کریں کچھ علماء طلبہ، لوگ ان کو فتنہ ثابت کہہ کر کے ان سے امت کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ علماء منہج کی دعوت نہ دیں، اس کی تعلیم نہ دیں، امت کو آگاہ نہ کریں، باطل مناہج سے کی قلعی نہ کھولیں۔ باطل مناہج جو نئے نئے صبح شام نکلتے ہیں آج بھی اور نکل چکے ہیں بہت کچھ، ان جدید مناہج سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے، کیا یہ علماء گونگے شیطان بن جائیں؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ امت کی خیر خواہی کا دعویٰ کر کے امت کو گمراہ کرنے کا بیڑا بند کرو۔ کب تک گمراہ کرو گے؟ کب تک امت کے سامنے اس طرح کی باتیں کرو گے؟ یاد رکھو، ایسے بھی علماء تمہاری اس قسم کی باتوں سے کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے، ان علماء کو، ان طلباء کو، کہ یہ سب پیشین گوئیوں کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ علم اور اہل علم کے خلاف پورے طور پر محاذرائی ہوتی رہے گی، جہالت پھیل جائے گی، علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے میرے بھائی۔ تو یہ سب معلوم ہے، اس لیے دھوکہ دے کر کے، پروپیگنڈا کر کے، علماء کے خلاف سازشیں کر کے اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے حدود ضائع ہوں، اللہ کی محرمات پامال کی جائیں، دین چھوڑا جائے، سنت رسول سے اعراض کیا جائے، اور علماء، طلباء، ادنا طالب علم ہم جیسے میرے بھائیوں ٹھنڈے دل اور خاموش زبان لیے بیٹھے رہیں، گونگے شیطان ہو جائیں، حق کا کلمہ بلند نہ کریں، باطل کو بے نقاب نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اہل علم کو میرے بھائیوں یہ مقام دیا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے آئے، اسے لایا جائے، اسے ہر طرح کے وسائل سے دنیا کے سامنے عام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک توفیق شامل ہے تب تک یہ سلسلہ نہیں رک سکتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تمہارے سارے پروپیگنڈے، تمہارے سارے ہتھ کنڈے چلتے رہیں گے، لیکن اس سے اس مشن کا بال بیکا بھی نہیں ہوگا، یہ مشن چلتا رہے گا۔ کہتے ہیں جیسے باطل گوئی کرنے والا بولنے والا شیطان ہوا کرتا ہے، یعنی وہ شیطان جو بولے لیکن باطل بولے، اسی طریقے سے چاہتے ہو کہ ہم گونگے بن کر کے بیٹھ جائیں۔ دراصل دین کی مصیبت انہی لوگوں کی جانب سے ہے کہ اگر ان کے کھانے کے اسباب، سن لیجیے اچھے سے پڑھیے، کہتے ہیں اگر دراصل دین کی مصیبت انہی لوگوں کی جانب سے ہے، اگر ان کے کھانے کے اسباب، اور اسے اچھی طرح سے جب آپ پڑھیں گے، یہ اب اخیر تک تقریباً اخیر تک علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ باتیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، کہتے ہیں دراصل دین کی مصیبت انہی لوگوں کی جانب سے ہے، اگر ان کے کھانے کے اسباب اور سرداری محفوظ رہے تو انہیں دین پر آمدہ مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے اور ان کی سرداری محفوظ رہے، کریز، آج کل کیا ہے؟ کریز، مقبولیت، بنے رہنا، جمے رہنا، چرچے میں رہنا، شہرت ملتی رہے، سرداری ملتی رہے، اور سارا کاروبار، دھندا وندہ سب چلتا رہے، تو کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں انہیں دین پر آنے والی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ان میں سب سے بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہونٹ چاٹ کر بتکلف اظہار غم کرنے والے ہوتے ہیں۔ طنز کر رہے ہیں ان لوگوں پر، ایک طبقہ ایسے لوگوں کا بھی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ان میں سب سے بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہونٹ چاٹ کر بتکلف اظہار غم
کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ اگر ان سے کسی ایسے مسئلے میں اختلاف کر لیا جائے جس میں اس کے جاہ و منصب یا مال کی بابت اس پر عیب و تنقیص کا پہلو ہو، تو اس کے دفاع میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے اور حسب استطاعت انکار کے تینوں مراتب استعمال کر ڈالتا ہے۔ یعنی بظاہر ایسا لگے گا، ہونٹوں کو چاٹ کر ایسی بات کریں گے جیسے بہت زیادہ غم ہے ان کو امت کے حالات کا، لیکن اگر کوئی چیز ان کی غلط ہو اور ان پر رد کر دیا جائے تو پھر اپنے دفاع میں ساری انرجی لگا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنی ساری کوششیں، ان کا مال، ان کا منصب، ان کا وقار، ان کا عہدہ، ان کی شان کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی تو پھر اپنے دفاع کے لیے پھر وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ سے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ سے گرنے اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عظیم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا انہیں شعور نہیں ہوتا، اور وہ ہے دل کی موت۔ دنیا ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، شہرت ہے، مقام ہے، چرچا ہے، پبلسٹی ہے، لیکن دل مرا ہوا ہے۔ دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ سے گرے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بہت عظیم مصیبت مبتلا ہوتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے انہیں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کی موت۔ کیونکہ دل کی زندگی جتنی ہی بھرپور ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کی ناراضگی اتنی ہی سخت اور دین کو غالب کرنے کا جذبہ اتنا ہی بھرپور ہوگا۔ تو یہ دین کی غیرت دل کی زندگی کی وجہ سے ہے۔ یہ علماء، یہ طلباء، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس شہرت نہیں، ان کے پاس ریاست نہیں، ان کے پاس ہے نا، ان کے پاس زندگی کے اسباب و وسائل نہیں، یہ بہت زیادہ خوشحال نہیں، بظاہر تو زندگی ان کی ناگفتہ بہ حالات سے گزر رہی ہے، لیکن دل زندہ ہے، دلوں میں ایمان کا، علم کا نور ہے، سنت کی کرنیں جھلملا رہی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جتنا جس کے اندر دل کی زندگی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے اور اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر ناراض ہونے کے لیے تیار رہے گا، اور اتنا ہی دین کو غالب کرنے کا جذبہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا رہے گا۔ اس کا تعلق ظاہری زندگی سے نہیں ہے، جسمانی زندگی سے نہیں، اس کا تعلق دل کی زندگی سے ہے۔ تو یہ مردہ دل ہے، زندہ جسم، اور یہ منہج اور اصولوں پر کام کرنے والے ہر دور میں یہ جسم ان کا گرچہ بہت زیادہ تر و تازہ نہ ہو، زندگی کے اسباب کم ہو، وسائل کم ہو، لیکن یہ دل کی زندگی جیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کیا فرمایا؟ اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سینوں میں چھپا ہوا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، اصل اندھا پن نگاہوں کا اندھا پن نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر جو، سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں نگاہوں کے اندھے تو پوری دنیا کے امام گزرے کہ نہیں گزرے؟ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نابینا تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن دنیا کے امام تھے وہ۔ ابھی بھی عبدالعزیز بن عبداللہ، عبدالعزیز آل شیخ جو اسی منصب پر فائز ہیں، وہ بھی نابینا ہے۔ پوری مملکت سعودی عرب کے میرے بھائیوں، کون ہے وہ؟ ہاں، مطلب فتویٰ بورڈ جو ہے نا، اس کے رئیس ہیں، اس کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں۔ ایسے ہی اور بڑے بڑے علماء، علامہ عبد المحسن بن حمد العباد ہمارے استاذ محترم، ان کو بھی بہت کم بینائی ہے، بہت معمولی بینائی ہے، وہ کسی چیز کو آنکھ کے بالکل ایسے قریب لاتے ہیں تو انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے، ورنہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن شاید اس وقت دنیا میں حدیث کا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو دل، اصل اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، آنکھیں نابینا نہیں ہوتی، اصل نابینا پن تو دلوں کا نابینا پن ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے ایک اثر ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی جانب وحی فرمائی، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی جانب وحی فرمائی۔ یہ روایت آئے گی بات کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کی ضمن میں اس کا اشارہ کیا ہے۔
ایک اثر ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی جانب وحی فرمائی کہ فلاں فلاں بستی کو دھنسا دے. فرشتہ کیا کرے؟ فلاں فلاں بستی کو دھنسا دے. تو اس فرشتے نے اللہ سے عرض کیا اے پروردگار میں اس بستی کو کیسے دھنساؤں جبکہ اس میں فلاں عبادت گزار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سے شروع کرو. یعنی پوری بستی گنہگاروں کی، لیکن ایک اللہ کا ایک نیک بندہ بھی اس کے اندر رہتا ہے، تو اس بستی کو میں اگر دھنسا دوں گا تو وہ نیک بندہ بھی دھنس جائے. تو کیسے دھنساؤں؟ تو اللہ نے فرمایا اسی سے شروع کرو، یعنی پہلے اسی کو سزا دو، اسی سے شروع کرو. کیونکہ میرے بارے میں اس کے چہرے پر کبھی شکن نہ آیا. یعنی کبھی وہ اللہ کے بارے میں اسے غصہ، ساری دنیا مخالفت کر رہی، گناہوں کا کام کر رہی ہے، حرام کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے عبادت میں بزی ہے، ان کو سمجھانے ڈرانے کی کوشش نہیں کرتا. یہ واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح، سند کے اعتبار سے واقعہ سند کے اعتبار صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات تو موجود ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو صحیح عقیدے پر لائیں، باطل عقائد سے، غلط عبادات سے، گناہوں سے، معاصی سے امت کو آگاہ کریں. بہرحال، اور امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ جن کی وفات 463 میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب التمہید میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو وحی فرمائی، اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں زاہد سے کہے دیکھو تم نے دنیا میں جو زہد اختیار کیا ہے تمہیں اس کے بدلے دنیا ہی میں راحت مل گئی. جو تم نے دنیا میں زہد اختیار کیا، کیا مطلب؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اس کے بدلے میں دنیا ہی میں راحت مل گئی. اور تم نے جو مجھ سے لو لگایا تمہیں اس کے بدلے میں عزت حاصل ہو گئی. لیکن یہ بتاؤ کہ تم پر میرا جو حق ہے اس کے بابت تم نے کیا عمل کیا؟ میری حق کی بابت تم نے کیا عمل کیا؟ تو اس زاہد نے کہا اے میرے پروردگار تیرا مجھ پر کون سا حق ہو سکتا ہے؟ فرمایا تو نے میری خاطر کسی ولی سے محبت کی یا میری خاطر کسی دشمن سے دشمنی کی؟ اللہ کے لیے اللہ کے ولی سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے اللہ کے دشمن سے دشمنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ سارے مجرمین، سارے گنہگار، یہ سارے فاسق و فاجر ہے نا، کفر، شرک، نفاق، الحاد، زندیقیت کی راہ گزارنے والے، ان سے نفرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیا کہا؟ تم نے سب کچھ کیا لیکن اللہ کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے میرے دوستوں سے دشمنی کرنا چاہیے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرے دشمنوں سے دشمنی کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم نے کیا. یعنی کہ یہ کمی ہے. لوگوں کو کیا کرنا ضروری ہے؟ لوگوں کو ہے نا اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ کے ولیوں سے محبت. یعنی کیا مطلب؟ سارے کفر، شرک، نفاق، بدعمالیاں کرنے والوں سے نفرت کرنا اور انہیں راہ حق دکھانے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری تھی. تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ یہاں پر بات ختم ہوئی. کس کی؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی. بتانے کا مطلب کیا ہے؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حق پرستوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا مشن چلائیں. سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بھی کوئی مخالفت کرے لیکن یہ کام، یہ مشن زندہ رہنا چاہیے. یہ بات ختم ہو گئی. یہاں پر اخیر میں خاتمے کے طور پر یہاں کہتے ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے چند علوم میں علمی خیانت کے بعض مظاہر ہیں. 15 مظاہر ہو گئے نا، یہ بعض مظاہر ہیں. ان کے ذریعے دیگر علوم پر تنبیہ کی جائے جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے. یعنی 15 پوائنٹ ذکر کیے گئے ہیں لیکن اور بہت سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح ان کو بھی سمجھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ چند علوم کے بارے میں نا، تفسیر کا ذکر آیا، فتوے کا ذکر آیا، قضاء کا ذکر آیا، حدیث کا ذکر آیا، فقہ کا ذکر آیا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ چند علوم کا ذکر کیا اور چند باتیں آئی. کہتے ہیں ایسے ہی بہت ساری چیزیں یہاں ذکر نہیں کی گئی ہیں، تو ایسے ہی اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ کیسے کیسے نااہل، علمی دعوے دار، غیر علماء کس طرح سے اس میں حرکتیں کرتے ہیں، اس کو بھی اسی کی روشنی میں سمجھ لیں. آئندہ صفحات میں چند مباحث ملاحظہ فرمائیں جنہیں اپنانے سے طالب علم کی ان بیماریوں سے حفاظت ہوگی، ان بیماریوں سے حفاظت ہوگی جو بیماریاں گزری ہیں نا یہ تعلم والی، ان بیماریوں سے حفاظت ہوگی. آئندہ صفحات میں جو مباحث آ رہے ہیں یہ 6-7 مباحث ہیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ طالب علم کی ان بیماریوں سے حفاظت ہوگی، اور ان میں سے جتنی چیزیں فوت ہوں گی اتنا ہی وہ اس کے منافی چیزوں کو اپنے گلے لگائے گا. کیا مطلب؟ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں چند مباحث میں، اس کو جو جانے گا، پڑھے گا، اتنا ہی ان بیماریوں سے بچے گا، اور ان میں سے جتنا چھوٹے گی، جتنا نہیں پڑھے گا، نہیں جانے گا، اتنا اس کے اندر کمی آئے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اتنا ہی وہ اس کے منافی چیزوں کو
اس کے مخالف چیزوں کو گلے لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ ہے بکر بن عبداللہ ابو زید کا یہاں تک کہ تذکرہ۔ یہ جو دوسرا اثر ذکر کیا گیا تھا نا، ہے نا، اللہ کی دشمنی خاطر کسی دشمن سے دشمنی کی، یہ اثر بھی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ سند کے اعتبار سے وہ حدیث بھی ضعیف ہے اور اثر بھی ضعیف ہے، لیکن معنی ثابت ہے، مطلب معنی تائید ہے اس کی، دوسرے دلائل سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ 15 مظاہر ختم ہوئے، انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آگے چند مباحث کا جو ذکر کیا گیا ہے، ان مباحث کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کل 6 مباحث ہیں، اور یہ 6 مباحث بے انتہا قیمتی ہیں۔ اب تک یہ بتایا گیا تعلم کیا ہے، علم دعوی داری کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، اس کی کتابیں کیا ہیں، کیسے کیسے لوگوں نے اس سلسلے میں گھسپیٹ کیا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں، اس پر ساری گفتگو ہو گئی۔ اب یہاں سے 6 مباحث میں شیخ یہ بتائیں گے کہ کیسے اس فتنے سے، علم دعوی داری کے فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں، اس فتنے سے کیسے نجات پا سکتے ہیں، اس سے اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، وہ 6 مباحث میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔